मुफ्ती हमजा नुमानी के बयानात के लिए दी कमील चैनल को सब्सक्राइब करें। इब्राहीम को आजमाया तो उन्होंने उसको पूरी तरह अदा किया। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से फरमाया कि मैं आपको लोगों की इमामत अता करना चाहता हूँ। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अल्लाह मेरी औलाद को भी इमामत अता फरमाइए। क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया मेरी इमामत को ज़ालिम लोग नहीं पा सकते। व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना, और उस वक्त को याद करो जब हमने काबे को सवाब हासिल करने की जगह बनाया लोगों के वास्ते और अमन की जगह बनाया। वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, और तुम बनाओ ए लोगों मक़ाम इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्किस सुजूद, और हमने वादा लिया, अहद लिया इब्राहीम इस्माईल से इस बात का कि तुम दोनों बुत परस्ती से पाक रखोगे मेरे घर को, तवाफ़ करने वालों के वास्ते, क़याम करने वालों के वास्ते, रुकू करने वालों के वास्ते और सजदा करने वालों के वास्ते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का फ़ज़ल है दरस कुरान में पहले पारे का पौन हिस्से से ज़्यादा बयान किया जा चुका है, और रमज़ान शरीफ में तकरीबन 7 हफ़्तों के वक्फ़े के बाद फिर से दरस कुरान का आगाज़ हो चला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खैर सुनने सुनाने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आप हज़रात के ज़हन में बख़ूबी ये होगा कि दरस कुरान में हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका लक़ब ही अबुल अंबिया है, उनकी सीरत को बयान किया जा रहा है। और अब तक तकरीबन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के 23 अलग अलग गोशों को बयान भी किया जा चुका है। एक थोड़ा सा 2-5 मिनट में मैं आपको गुज़िश्ता बयान किए हुए का कुछ रिमाइंड करवा देता हूँ, ताकि आपको अगली चीज़ें याद रखना, समझना और रब्त में जोड़ में रखना आसान हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारका बाबुल शहर के एक गार में हुई, आप सबको ये बात जहन में होगी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौर में आँखें खोले, वो दौर बुत परस्ती और शिर्क की इंतहा पर पहुँचा हुआ था। आपके ज़माने का जालिम बादशाह नमरूद था, उसको किसी तरह ये बात का अंदाज़ा हो चुका था कि मेरी हुकूमत का ख़ात्मा होने वाला है। उसने अपनी सियासी कुर्सी के बचाव के वास्ते हर मुमकिन कोशिश की, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसकी कौम के अलग अलग मुनाज़रे, डिबेट और झगड़े वग़ैरह होते रहे। ये सिलसिला तकरीबन हज़रत इब्राहीम की उम्र के बड़े हिस्से तक जारी रहा। उसके बाद कौम ने ये फ़ैसला किया कि हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक गहरी खंदक खोद कर और उसमें बड़ी खौफनाक आग दहका कर हज़रत इब्राहीम को डाल दिया गया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जैसे कि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों की जुल्म व सितम से हिफाजत फरमाते हैं, चुनांचे अल्लाह ने ऐसी खौफनाक आग से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिल्कुल आफ़ियत के साथ निकाला। ये मंज़र देखकर बाबुल शहर के कई लोग मुसलमान हुए, और इसी तरीके से जो लोग अपना ईमान छुपाए हुए थे वो खुलकर सामने आए, जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर के लोग।
یہ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ آگ دہکائے جانے کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرات بھی کھل کر مومن ہو چکے، کھل کر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ ہماری گفتگو شعبان کے آخری ہفتے میں یہاں آ کر ٹھہر گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نکالا گیا، وہ تو گل گلزار بن چکی تھی، تو آپ جب تشریف لائے باہر تو شہر کی ایک بڑی بھاری تعداد میں بھیڑ اس آگ کی خندق کے ارد گرد جمع ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیر عافیت کے ساتھ دیکھ کر پورا شہر نمرود سمیت ہکا بکا رہ گیا، اور پورے ملک میں صرف بابل نہیں بلکہ پورے ملک میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ ابراہیم کو اتنی بڑی آگ میں ڈالا گیا لیکن اس کا تو ایک بال بھی بکا نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے بات چیت کرنا شروع کی۔ نمرود یہ سمجھ چکا تھا اور جان چکا تھا کہ ابراہیم کو شکست دینا اور اس کو ہرانا اب آسان نہیں ہے، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جان لے لی جائے، لیکن وہ یہ کر کے بھی دیکھ چکا تھا، صرف وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کی پوری فوج اور پورا ملک مل کر یہ کام کر چکے تھے اور سارے کے سارے ناکام ہو گئے۔ چنانچہ اس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، اور جیسے کہ عام طور پر جب ہمارے یہاں اردو میں کہاوت بھی ہے کہ کھسیانی بلی ہمیشہ کھمبا نوچتی ہے، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور کہنے لگا کہ تمہارا معبود اور تمہارا پروردگار اور تمہارا خدا بڑا مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، میں نے آج جانا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے رب کے نام سے 4000 گائیں قربانی کروں، کیا تمہارا رب میری اس قربانی کو قبول کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قبول تو کرے گا، لیکن اس وقت قبول کرے گا جب آپ اس کو ایک تنہا پروردگار مان لو۔ اس نے کہا اگر میں یہ کر لوں تو میری آج کے آج یہ ساری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ وہاں لے جا کر بھرے دربار میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں تم سے مناظرہ یعنی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پوچھو۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ ذرا اپنے رب کا تعارف کرواؤ، ڈیفینیشن، انٹروڈکشن کراؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت۔ ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی کے بعد کا جو رکوع ہے یہ اسی ڈیبیٹ کو بیان کرتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو انسانوں زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ جملہ سن کر نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی زندوں کو مردہ کر سکتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیسے؟ اس نے اپنے جیل سے دو لوگوں کو بلایا، اس میں سے ایک ایسا تھا، یعنی وہ جو قیدی تھے ان میں ایک قیدی ایسا تھا جس کو کل موت کی سزا ہو چکی تھی، یعنی کل صبح اس کو پھانسی دی جانی تھی۔ اس سے کہا کہ چلو تم آزاد ہو جاؤ، وہ بڑا خوشی خوشی نکل گیا۔ اور اس میں سے دوسرا ایسا تھا جس کو کل صبح رہائی ملنا تھی، اس کو خنجر مارا اور قتل کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا دیکھو جو آدمی کل مرنے والا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی، اور جو آدمی کل نئی زندگی کا آغاز کرنے والا تھا میں نے اس کو موت دے دی۔ لہٰذا تمہارے رب میں اور میری طاقت میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو میں بھی مردے کو زندگی دے سکتا ہوں، اور اگر وہ زندے کو موت دے سکتا ہے تو میں بھی ایک زندے کو قتل کر سکتا ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اگر اس کے سامنے فلسفیانہ انداز میں بات کی جائے تو اس کے دماغ پر ابھی اپنی حکومت کا اور طاقت کا بھوت سوار ہے، یہ ہر معاملے میں میری دلیل کو ایسا ہی کاٹے گا جیسے ابھی اس نے کراس کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ ایسا نقل کیا اور ایسا بیان فرمایا کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو اور زندے کو موت دے سکتے ہو تو میرا پروردگار وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا پروردگار روزانہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تم ایک دفعہ یہ کر کے دکھا دو کہ اسی سورج کو مغرب سے طلوع کر کے بتا دو۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، اب یہ تو وہ کر نہیں سکتا، وہ لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا اور پورا کا پورا دربار ہکا بھکا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی دیر تک انتظار کرتے رہے کہ کوئی جواب دے، نہ صرف نمرود بلکہ دربار کا کوئی آدمی بھی اگر جواب دے گا تو کافی سمجھا جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے سورج کو کون مغرب سے نکال سکتا ہے اور کون مشرق میں ڈبو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی دیر کے انتظار کے بعد وہاں سے چلے گئے، اور اب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پر بابل شہر میں ہر دن لوگ ایمان لانا شروع ہوئے، چونکہ آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات، آپ کی دعوت اس قدر اثر کر رہی تھی کہ لوگ اب آپ سے متاثر ہونا شروع ہوئے، اور آپ کا حلقہ، آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد اب بڑھنا شروع ہوئی۔ تو نمرود یہ تو جان چکا تھا کہ ہم اس کا جانی نقصان نہیں کر سکتے، نہ اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا متاثر ہو سکتا ہے، مؤثر ہو سکتا ہے، تو اس نے یہ کیا کہ اپنے ملک میں شدت کے ساتھ یہ بات عام کر دی کہ ابراہیم اور اس کے ماننے والوں سے بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے گھر کے لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، اسی طریقے سے جو آپ کے اصحاب تھے جنہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا، وہ سارے کے سارے تنگ اور پریشان ہو گئے۔ ان کے لیے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، ملازمتوں کا ہر طرح سے مسئلہ شروع ہو گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر آج کسی آدمی سے ملک کی شہریت چھین لی جائے تو اس کے لیے چند گھنٹے ملک میں گزارنا کتنا مشکل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ یہی ہوا، یہ فیصلہ ہو گیا، ان کو ایک سیاسی انتقام کا شکار بنایا گیا اور طرح طرح سے پریشان کیا جانے لگا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ان پر حملے ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو کچھ نہ ہوتا، لیکن ان کے ساتھ جو عام ایمان والے تھے ان پر بڑی زیادتیاں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، یہ میرے دل پر آپ کھولیے۔ اللہ نے فرمایا اب آپ نے اس شہر میں اور اس ملک میں اپنی دعوت کا حق ادا کر دیا، جتنا پیغام پہنچنا تھا وہ آپ پہنچا چکے، اب آپ کھڑے ہو کر اس قوم سے اپنی براءت کا اعلان کر دو۔ ہمارے یہاں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے ہاتھ اٹھا دینا، کہ بھئی میرا تم سے اور تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس اعلان کو سورہ ممتحنہ میں 28ویں پارے میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے بابل کے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان نہیں لا رہے، ایمان نہ لانے کے ساتھ ساتھ وہ مجھ پر اور میری قوم پر ظلم کر رہے ہیں، میں آج ان سے بری ہوں۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اور فرمایا کہ میں اور تم اتنے بے تعلق ہو گئے آج سے کہ مجھے تم سے اللہ واسطے کا بغض ہے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء، مجھے تم سے عداوت بھی ہے اور مجھے تم سے بغض بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا تھا۔ آپ وہاں سے نکلے تو اللہ نے وحی بھیجی کہ اب آپ اس شہر سے ہجرت کرنے کی تیاری کریں۔ ہجرت کہتے ہیں، ہجرت کا مطلب میں رمضان میں سیرت میں بتا چکا ہوں، لیکن یہاں چونکہ بہت سارے ساتھی نئے ہیں ان سے بھی عرض کر دوں۔ ہجرت کہتے ہیں، اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ جب کسی ملک میں، کسی شہر میں دعوت کی تمام حدیں پار کر لی جائیں اور ہر طریقے سے کفر کو
سمجھا دیا جائے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے، اور یہ امید اور یہ توقع ختم ہو جائے کہ اب اس شہر میں لوگ ایمان نہیں لانے والے، تو اس شہر کو چھوڑ کر کسی ایسے شہر میں، کسی ایسی جگہ میں چلے جانا جہاں اسلامی احکامات پر اور ایمانی عقائد پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو اللہ نے ان پر یہ بات وحی کے ذریعے مطلع فرمائی، بھیجی کہ اے ابراہیم اب آپ اس شہر کو چھوڑنے کا ارادہ کرو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے تھے اپنے ارد گرد جمع فرمایا، اور اپنے والد محترم جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، آزر ان کا نام، ان کو بھی اپنے پاس بلایا اور بلا کر فرمایا ابا جان، اگرچہ کہ آپ اب تک میرے دین پر ایمان نہیں لائے، لیکن مجھے آپ سے فطری امید ہے اور مجھے آپ سے فطری محبت ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی بھی دعوت دوں، حالانکہ اب حجت تمام ہو چکی، جو بات پہنچانا تھی وہ پہنچ چکی، لیکن مجھے آپ سے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک میں، دل میں ماں کی محبت بھی باپ کی جگہ میں چلی گئی تھی، والدہ کی تو وفات ہو چکی نا، تو جب دو رشتوں میں ایک چیز جڑ جائے نا تو محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ والدہ فوت ہو چکی تو اب ساری محبت کا مرکز اور ساری محبت کی توجہ حضرت ابراہیم کی اپنے والد سے تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے والد کو ہدایت عطا فرما، لیکن یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ میرا باپ اب سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اس کے باوجود ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا مجھے اب یہ لگتا ہے کہ اس شہر پر کوئی بڑا عذاب آنے کو کھڑا ہے، آپ میرے ساتھ اس شہر کو چھوڑ کر چلیے، ورنہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ دنیا میں ہی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ حالانکہ باپ، ظاہر سی بات ہے، علماء نے لکھا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آزر یعنی جو حضرت ابراہیم کا باپ تھا، یہ نمرود سے بڑھ کر دشمن ہو چکا تھا، اور اس کی دشمنی ابراہیم علیہ السلام سے رشتے کی دشمنی نہیں تھی، یہ اللہ کی دشمنی تھی۔ قرآن نے بھی اس کو نقل کیا ہے، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا باپ میرے سے زیادہ اللہ کا دشمن ہو چکا ہے، تبرأ من، تو اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ بہرحال اپنے والد کو بلایا اور بلا کر فرمایا آج رات ہم یہاں سے نکلیں گے، آپ نے بھی ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ حالانکہ وہ سمجھنے والا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ایسی بات آ گئی کہ وہ تیار ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی مدت گزار کر اس شہر کو چھوڑ کر رات میں روانہ ہوئے۔ یہاں سے آپ حران، میں اس کا ایگزیکٹ لوکیشن آپ کو اگلے ہفتے بتاؤں گا کہ حران اس وقت کہاں ہے، میرے پاس ابھی اطلس القرآن ہے نہیں، میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتاؤں گا کہ ابھی یہ شہر کہاں ہے، لیکن اس زمانے میں یہ شہر ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اس شہر سے 3 ملکوں کی شاہراہ اور 3 ملکوں کا جانا آنا جڑا ہوا تھا، ملک شام، موصل اور روم، یہ 3 ملک اس شہر سے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کسی ایسی جگہ چلو جہاں اور ملکوں کے بھی لوگ آتے ہوں، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے رات ہوتے ہی اپنے وطن سے، بابل سے ہجرت کیا اور حران چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی حران پہنچے نہیں تو یہاں نمرود کے پاس ایک فرشتہ آیا انسان کی شکل میں، اور آ کر 3 دفعہ اس کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، کہا تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ نمرود کہنے لگا نہیں، پھر کہا اللہ پر ایمان لاؤ، نمرود کہنے لگا نہیں، پھر کہنے لگا اللہ پر ایمان لاؤ، نمرود کہنے لگا نہیں۔ وہ فرشتہ اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ اب تم اپنی فوج کو تیار رکھو، میں بھی اپنی فوج لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اور آدھا دن جب گزر گیا تو نمرود نے اپنی ساری فوج کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا۔ اب نمرود کی فوج کوئی 10-12 ہزار، تو یہ تو لاکھوں کی تعداد میں، اس نے ساری فوج کو ایک بڑے صحرا میں جمع کیا،
اور انتظار کرنے لگا کہ دنیا کی کون سی فوج ہے جو میرے مقابلے میں آئے گی. میں دیکھتا ہوں کہ ابراہیم کون سی فوج کو میرے لیے لاتا ہے. اور یہ عجیب دستور ہے میرے عزیزو، اللہ اپنے دشمن کو بڑی گھٹیا موت مارتے ہیں. جب آدھا دن ڈھل چکا تو اللہ نے مچھر بھیجے. یہ مچھر بالکل مکھی ہوتی ہے نا ہماری، اس کی سائز کے تھے. حالانکہ عام طور سے مچھر چھوٹا ہوتا ہے مکھی کے مقابلے میں، لیکن یہ مچھر مکھی جتنا موٹا تھا. اور اس کے اتنے جھنڈ آئے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حالانکہ نصف النہار، یعنی جس وقت ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں ابھی نصف النہار، اب کتنا سورج روشن ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب یہ مکھیاں آئی، یہ مچھر آئے، تو اتنے بڑے بڑے جھنڈ تھے کہ یہ سورج نہ ان مچھروں کے جھنڈ میں چھپ گیا اور یہ سارے مچھر نمرود کی فوج پر حملہ آور ہوئے. اور شام ہوتے ہوتے اس لشکر کی، اس فوج کی یہ حالت ہوئی کہ سارا لشکر، ساری کی ساری فوج ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو گئی. اللہ ہم سب کی عذاب سے حفاظت فرمائے. وہ مچھر کیا کرتا؟ کان سے، منہ سے، آنکھ سے یا ناک سے فوج کے بدن میں داخل ہوتا اور چند منٹوں میں یا کہیے چند لمحوں میں پورے بدن کو کھا جاتا. چونکہ عذاب تھا نا. یہ تھوڑے سے مطلب یہ ہے کہ 2-5 منٹ اس کو لگتے ہوں گے، بس وہ تھوڑے عرصے میں، تھوڑی مدت میں سارا کا سارا بدن کھا جاتا. البدایہ والنہایہ. اور تمام مورخین نے اس کو اتفاق کے ساتھ لکھا ہے کہ شام ہوتے ہوتے نمرود کی پوری فوج کی یہ حالت ہوئی کہ وہ پورا کا پورا لشکر ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا. اور پورا بابل شہر، کیا بازار، کیا گلیاں، کیا کھیت، کیا کھلیان، ان پورے علاقوں میں انسانی ہڈیوں کے کنکال بکھرے نظر آئے. ساری فوج ختم ہو گئی. اور فوج کی حالت تھی کہ وہ مکھیوں کو تتر بتر، مچھروں کو تتر بتر کرنے کے واسطے، ان کو بکھیرنے کے واسطے تلواروں کے وار کرتے، تلوار. لیکن وہ تو مچھر بھی کبھی تلوار سے مرتے. اس جھنڈ میں ایک مچھر تھا جو بدن کے اعتبار سے زخمی تھا، وہ عاجز تھا، تھکا ہوا، اور اس کا پر اور اس کا پیر کٹا ہوا تھا. وہ مچھر نمرود کے پاس گیا. پہلے تو نمرود نے اس کو مذاق میں لیا کہ یہ کوئی ہوا ہے، یہ کوئی طوفان ہے جو آیا ہے. لیکن وہ مچھر نہ اس کی ناک سے سر میں داخل ہوا تو اس نے ناک جھاڑا، سر جھٹکا، کان کھجایا، ہر ممکن کوشش اس نے کی، لیکن وہ مچھر اس کے سر میں داخل ہوتا گیا یہاں تک کہ اس کے دماغ کے آدھے حصے میں داخل ہو گیا. اور وہ مچھر کو اللہ نے صرف اسی کام کے لیے بٹھایا ہوا تھا کہ دن میں ایک دفعہ اس کے دماغ میں وہ ڈنک مارتا تھا. نمرود اس حالت میں 1 دن 2 دن نہیں 300 سال جیتا رہا. ایسی جب بیماری کسی، ہمارے یہاں برین ٹیومر کسی کو ہو جاتا ہے نا تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ سوچیں. میرے ممبرا میں ایک ساتھی ہیں، ابھی خیر عافیت کے ساتھ ہیں، اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی ہے. ان کو برین ٹیومر ہو گیا تو وہ دبلے پتلے تھے، لیکن برین ٹیومر ہونے کی وجہ سے ان کا بدن بہت موٹا ہوا. میں دیکھ کر حیران، میں نے کہا آپ اچانک کیا کھا رہے ہیں کہ اتنے موٹے ہو گئے؟ کہنے لگے مجھے برین ٹیومر ایسی جگہ پر ہوا ہے اور ان رگوں پر ہوا ہے جو رگیں بدن کو کنٹرول کرتی ہیں. آپ اللہ کا نظام دیکھیے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ اللہ کی کیا کیا قدرت کام کر رہی ہے. کہنے لگے ہمارے دماغ میں کچھ رگیں ایسی ہیں جو ہمارے کھانے کو صحیح جگہ لگاتی ہے، ان رگوں کی وجہ سے اور ان نسوں کی وجہ سے ہمارا بدن صحیح طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے. مجھے ایسی جگہ پر وہ دمبل اور وہ پھنسی ہے کہ ان رگوں کو اس نے قابو میں کیا ہوا ہے، وہ رگیں کام نہیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے میرا بدن بہت پھیل رہا ہے. اب یہ مچھر اس کے دماغ میں بیٹھ کر اس کو ڈنک مارتا رہتا. اس نے پھر
نمرود نے پریشان ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اپنے آس پاس غلام جمع کیے. کہنے لگا مجھے مچھر کے ڈنک مارنے کے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. کبھی کبھار مہمان بیٹھے رہتے ہیں, کبھی کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوتا ہے, کبھی کسی سے بات کرنی ہوتی ہے. آپ ایک کام کریں, جب مجھے تکلیف ہو تو میں اشارہ کر دیا کروں گا, جیسے ہی اشارہ ہو آپ حضرات میرے سر پر جوتا مارا کریں. اللہ بڑی عجیب ذلت عطا فرماتے ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چنانچہ 300 سال نمرود کے اس حالت میں گزرے کہ ایک غلام اس کے پاس بیٹھا ہوا رہتا تھا. وہ غلام یہ کرتا کہ جب نمرود اشارہ کرتا نا, وہ غلام اس کو سر پہ جوتا مارتا, پھر اس کو سکون ملتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو وہ ڈنک مارتا. 300 سال یہ ہوا. اور میرے عزیزو, یہ دنیا کا عذاب چاہے 1000 سال کا ہو, قرآن کہتا ہے یہ چھوٹا عذاب ہے. اللہ نے نمرود کو 300 سال موقع دیا کہ ہو سکتا ہے اس مدت میں وہ توبہ کر لے اور ابراہیم پر ایمان لے آئے, لیکن وہ بھی, اس کی بھی کم بختی. اس نے 300 سال اس عذاب کو برداشت کیا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا. اچھا, یہ جو 300 سال کا عرصہ ہے نا, اب میں اگر اس پر اس سلسلے میں بات کروں تو مورخین نے لکھا ہے کہ ان 300 سالوں میں بھی بابل کے لوگوں پر, یعنی جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا چکے تھے, بابل کے لوگوں پر کئی طرح کے عذاب آئے. لیکن اس بستی میں کچھ لوگوں کے علاوہ پوری کی پوری بستی کفر پر جمی رہی. کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتہ اٹھایا اور وہ ہجرت کر کے حران آئے. لیکن باقی سارا کا سارا جو ملک تھا, سارا کا سارا جو شہر تھا, وہ نمرود کی پوجا میں اور اس کی عبادت میں لگا رہا. اور عجیب بات, اللہ جب کسی کے دل پر سیل اور مہر لگا دیتے ہیں نا, اس کو ہدایت نہیں ملتی. ایسی مضحکہ خیز باتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں ہمارا بھی یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے بڑے عذاب کو اسباب سے جوڑتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے, اور ایک ایمان والے کو ایسا جملہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے. مثال کے طور پر 10-12 سال ہو گئے, میرا خیال ہے 2005 میں سونامی, کتنا خوفناک عذاب, اللہ اکبر. اس کی فرضی ویڈیو آپ انٹرنیٹ پر دیکھیے تو آپ کے کان دھک دھکا جائیں گے. اس کی فرضی, حالانکہ جب وہ عذاب آیا تھا تو اس وقت کسی نے شاید کوئی ویڈیو لیا ہو, لیکن فرضی ویڈیو اس کی بنائی گئی. جب سونامی عذاب آیا اور وہ ختم ہوا تو اچھے خاصے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا, اور شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سمندر میں ایسا ہو گیا تھا اس لیے ایسا ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو کھلا اللہ کا عذاب ہے. اگر اہل کفر کریں تو ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اہل ایمان کو ہر تکلیف کے موقع کو عذاب سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اس دور میں نمرود کی قوم پر جب یہ عذاب آیا, اور اسی طریقے سے میں کہنا بھول گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکلے نا خیر عافیت کے ساتھ, تو نمرود کی ساری قوم اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر یہ کہنے لگی کہ ابراہیم ہماری آگ سے اس لیے بچ کر نکل گیا کہ اصل میں ہمارے جو معبود ہیں نا, ان کو ابراہیم پر رحم آ گیا. کتنی ہنسی کی بات ہے. بعض کہنے لگے کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ہمارا ایک معبود کہتا تھا کہ جلا دو, دوسرا معبود کہتا تھا کہ مت جلاؤ, تو ہمارے معبودوں میں جھگڑا ہو گیا, اس کی وجہ سے ابراہیم بچ گیا. اسی طریقے سے جب یہ عذاب آیا تو نمرود کی قوم نے الگ الگ بہانے بیان کرنا شروع کیے. یہاں مورخین نے باقاعدہ یہ نوٹ چڑھائی ہے کہ اہل ایمان میں اور اہل کفر میں یہ فرق ہے کہ وہ عذاب کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور اہل کفر عذاب کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے دنیا میں اسباب کو تلاش کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. بہرحال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت فرمانے کے بعد تقریباً یہ سارا کا سارا شہر نیست و نابود ہو گیا. اگرچہ کہ لمبے عرصے تک یہ شہر آباد رہا اور اس پر الگ الگ قسم کے عذاب آتے رہے, لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کے علاوہ کسی کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حران پہنچ گئے. حران کے سلسلے میں اس کی جو ابھی فی الحال لوکیشن ہے میں آئندہ ہفتے عرض کروں گا, لیکن یہ جو شہر ہے حران, یہ
300 میل کے فاصلے پر تھا، 300 میل، یعنی بابل سے 300 میل کے فاصلے پر تھا۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس زمانے میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، کئی قافلے یہاں سے گزرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حران پہنچے، آپ کے ساتھ آپ کے والد اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک بھائی ناحور، ان کی بیوی یعنی آپ کی بھابھی جان۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے ہوئے، اور آپ کی خود اپنی اہلیہ، اور آپ پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا، یہ سارے کے سارے لوگ رات کے وقت بابل سے رخصت ہوئے اور حران پہنچے۔ حران میں جہاں دریا ہے، دریائے دجلہ، اس کا کنارہ ہے چھوٹا سا، وہاں آپ پہنچے اور وہاں کھلے میدان میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور اسی جگہ آپ نے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اس مسجد کا نام اس مسجد میں آپ نے اہل ایمان کی تعلیم کا، اہل ایمان کی تربیت کا، ان کے تزکیے کا نظام بنایا، چونکہ ان کی بھی تو تعلیم اور تربیت آپ کے ذمے تھی، آپ نے ان کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا شروع کیا۔ ابھی چند دن گزرے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر سی بات ہے، اب سارا کا سارا قافلہ اور سارے کے سارے ساتھی جنگل میں تو نہیں رہ سکتے نا، تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر حران شہر کے بازار میں گئے، وہاں آپ نے سامان خریدا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی نیا آدمی ہے اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، اور شہر سے باہر جنگل میں ان کا پڑاؤ ہے، تو لوگوں نے وہاں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا شروع کیا۔ اس زمانے میں حران کی اکثر آبادی کلسدانی قوم پر مشتمل تھی۔ کلسدانی قوم ایک قوم ہے، اب تو شاید اس کا کوئی وجود نہ ہو، یہ ایک قبیلہ تھا، جیسے ہمارے یہاں میمن، پٹھان اور شیخ ہوتے ہیں، ایسی اس زمانے میں یہ کلسدانی ایک نامور قوم تھی، اور پورا حران اس آبادی پر مشتمل تھا۔ اچھا، حران شہر بھی انتظام میں، مینجمنٹ میں نمرود کے ہی آتا تھا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی سوائے ہندوستان اور مصر کے، چنانچہ اس کی حکومت یہاں پر بھی تھی، لیکن وہ ایک تو عذاب میں گرفتار ہو چکا تھا، ویسے ہی وہ کمزور ہو چکا تھا، اس لیے اس نے یہاں حضرت ابراہیم کے لیے جگہ تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابراہیم کہاں گیا، لیکن یہ بات دل کو نہیں لگتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حران شہر میں پوری طرح جائزہ لیا کہ یہاں کس طرح کے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہاں سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو پوجا جاتا ہے، 7ویں پارے میں اس کا ذکر ہے سورہ انعام میں۔ اور یہ حضرات یعنی کلسدانی قوم جو حران کی آبادی تھی، یہ سوریہ ونشی تھے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو برہمن سماج ہے یہ بھی سوریہ ونشی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان حضرات کے جو بت ہیں، ان کے جو معبود ہیں، ان کے پیچھے بت کے پیچھے جو ہے نا سورج لگا ہوا ہوتا ہے، اور یہ حضرات بھی سورج کو باقاعدہ پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسلام میں سورج کی پوجا کرنے کو اتنا منع کیا گیا ہے کہ آپ سب کو یہ بات پتہ ہوگی، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سجدہ کرنا، بولیے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ سورج کے طلوع ہوتے وقت، اور بھی علماء نے فلسفے اور وجوہات بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت یہ کلسدانی قوم اور سوریہ ونشی طبقہ باقاعدہ سجدہ کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ جو کیا تحریک چلی تھی جمعیت علماء ہند نے، اس کی کافی تردید بھی کی تھی، بہت محنتیں بھی ہوئی۔ ایک تو وہ آیا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، یوگا، اور ایک کیا تھا، سوریہ نمسکار۔ یہ انہی چیزوں سے جڑی ہوئی رسمیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باریکی سے اور تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ یہ قوم کس کی عبادت کرتی ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حران کے سارے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور انہوں نے سورج کا نام شماس رکھا ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ شماس دیوتا سب سے بڑا ہے، یہ پھلوں میں ذائقے، پھلوں میں رس اور پھلوں کی ترتیب بنانے کا اختیار رکھتا ہے۔ چاند کو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ فصل کو مزیدار اور فصل کو جاندار بناتا ہے، اور ستاروں کے بارے میں خاص طور سے جو زہرہ ستارہ ہے اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہدایت پر لانے والا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ ٹکر لینا مناسب نہیں سمجھا، حکمت کے خلاف سمجھا. آپ نے سارے اچھا عجیب بات، یہاں آ کر حضرت ابراہیم کا جو باپ تھا آزر، اس کی پرانی حرکتیں گئی نہیں، چونکہ اس کو بھی تو بت پرستی کا چسکا لگا ہوا تھا. وہ یہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ ہوئے ہوئے یہاں بھی ہمارے ہی جیسا شرک اور بت پرستی ہوتی رہتی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ یہاں یعنی حران میں آ کر نا سورج چاند اور ستاروں کے بت بنا کر بیچنے لگا. حضرت ابراہیم نے فرمایا ابا جان یہاں تو کم سے کم مجھے رسوا مت کیجیے. حالانکہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہاں آ کر وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا جس کو ہمارے یہاں کھوسٹ کہتے ہیں. وہ بوڑھا جس کی یہ پلکیں بھی سفید ہو جائیں اور کمر بھی جھک جائیں، عربی میں اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، ختم ہو گیا بالکل، لیکن اس کے باوجود بھی بت پرستی سے باز نہیں آ رہا. حضرت ابراہیم نے پیر پکڑے کہ ابا جان آپ کا جو عقیدہ ہے آپ گھر تک رکھیے، لیکن کم سے کم مجھے ان کے سامنے تو رسوا مت کیجیے. وہ ماننے کو تیار نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حران میں جو سرکردہ لوگ تھے، جن کو ہمارے یہاں ہندی میں پروہت کہا جاتا ہے، اس طرح کے لوگوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن بتوں کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، میں ان کی حیثیت اور حقیقت تم کو سمجھانا چاہتا ہوں. قوم نے کہا اس کی حقیقت بھی کوئی سمجھانے کی ضرورت ہے؟ یہ تو پتہ ہے یہ تو ہمارے معبود ہیں اور کائنات کا سارا نظام یہی چلا رہے ہیں. دن ان سے جڑا ہوا ہے، رات ان سے جڑی ہوئی ہے، راستے طے کرنا ان سے جڑے ہوئے ہیں، سارا سب ان کے اختیار میں. حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسی ایک مخلوق ہے، ہم کہاں ان کو سجدہ کریں. پھر فرمایا آج رات آپ سارے کے سارے میرے ساتھ جمع ہو جانا، میں تم کو ان کی حقیقت سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہم انسان اللہ کی ایک مخلوق ہے، ایسے یہ بھی ایک مخلوق ہے، اور مخلوق کو سجدہ کرے، یہ کہاں کا انصاف ہے. چنانچہ قوم کے جو پروہت تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، وہ رات کے وقت یعنی مغرب کے وقت جمع ہونا شروع ہوئے. مغرب کے قریب نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور پوری قوم نے آسمان کی طرف سر بلند کیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض ستارے جیسے ہی مغرب پڑھ کر ہم نکلتے ہیں نا تو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان ستاروں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے فرمایا او ہو کیا خوبصورت ستارہ ہے، یہ عبادت کے لائق لگتا ہے. حضرت ابراہیم نے یہ تسلیم نہیں کیا، یہ بات سمجھنے کی ہے. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی لگی ہے کہ حضرت ابراہیم نے ستاروں کو قابل عبادت سمجھ لیا تھا، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے. حضرت ابراہیم نے بیان کا انداز ایسا رکھا کہ حکمت کے ساتھ کام کیا. اگر پہلے ہی یہ کہتے تھے کہ یہ ستارے تو غلط ہیں اور یہ تو ایسا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. آپ نے اس انداز میں بیان کو رکھا اور اس انداز میں تقریر فرمائی کہ قوم آپ کی طرف متوجہ ہوئی. آپ نے فرمایا کیا خوبصورت ستارہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی عبادت کی جانی چاہیے، اس طرح کے الفاظ کہے. لیکن وہ ستارے اس وقت تک چمکتے رہے جب تک چاند طلوع نہیں ہوا. جیسے ہی چاند طلوع ہو گیا وہ سارے کے سارے ستارے مدھم ہو گئے اور ختم ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے دیکھو جو طلوع ہو کر غروب ہو جائے کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ یہ چاند بڑا زبردست نظر آتا ہے، یہ کتنا بڑا ہے، اس کی سائز بھی دیکھو، اور جب سے یہ طلوع ہوا ہے سارے عالم پر چھا چکا ہے. تعریف کرنے لگے تو قوم متوجہ ہوئی کہ ہاں ابراہیم صحیح بات کر رہا ہے، ستارے تو واقعی میں اس کے طلوع ہونے کے بعد سارے کے سارے ختم ہو گئے. قوم متوجہ ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں چاند واقعتاً مضبوط ہے، طاقتور ہے، دیکھنے میں بھی کافی بڑا لگتا ہے. یہ جملے سن کر قوم حضرت ابراہیم کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئی. حضرت ابراہیم نے ان کو ساری رات بٹھا کر رکھا، گھر گئے، گھر سے غسل کیا اور صبح ہوتے ہوتے واپس تشریف لائے. تو جب سورج طلوع ہوا نا صبح میں تو چاند ختم ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا ارے یہ بھی کوئی بات ہے، جیسے ستارے چاند کے آنے کی وجہ سے غروب ہو گئے ایسے ہی چاند بھی تو سورج کی وجہ سے غروب ہو گیا، لہٰذا جو غروب ہو جائے وہ عبادت کے لائق. اور یہ میرے عزیزو یہ میں اردو میں کہہ رہا ہوں نا، نہ مجھے مزہ آ رہا ہے اور پتہ نہیں آپ کو کیا مزہ آ رہا ہے.
اس کی اصل لذت نہ قرآن میں، سورہ انعام میں اللہ نے پورے ایک رکوع میں قصہ بیان کیا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. فلما رأى القمر بازغۃ قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین. فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر. جب سورج طلوع ہوا نا تو ابراہیم نے فرمایا او ہو ھذا ربی ھذا اکبر. اکبر کا ترجمہ سمجھتے ہو؟ بولو. ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر فرمایا ھذا ربی، یہ واقعتاً رب بننے کے لائق ہے، وہ ھذا اکبر، اور کافی بڑا بھی ہے. لیکن ابراہیم کو تو پتا تھا نا یہ بھی شام کو غروب ہونے والا ہے. اور ایسے ہی ہوا. حضرت ابراہیم نے صبح سے شام تک قوم کو بیٹھا کر رکھا، اور مغرب کے وقت جب سورج غروب ہونے لگا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. برجستہ فرمایا کہ اے لوگو، جو چیز غروب ہو جائے، جس چیز کی ابتدا اور انتہا ہو، جو چیز ختم ہو جائے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی. پھر وہ آیت تلاوت فرمائی جو بار بار حضرت ابراہیم کی سیرت میں گردش کرتی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا اور آپ کو یاد بھی ہوگی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب یہ پڑھا نا تو قرآن آگے کہتا ہے حاجہ قوم، قوم نے آپ کا گریبان پکڑ لیا کہ اچھا یہ سارے فلسفے اور یہ سارے جملے آپ ہم کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو. حاجہ قوم. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، او لوگو تم مجھ سے اللہ کے معاملے میں لڑتے ہو، حالانکہ اللہ کی ذات تو اتنی کھلی ہوئی اور اتنی واضح ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے یہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، یہ اصل منزل نہیں ہے. کھل کر حضرت ابراہیم نے فرمایا. لیکن عجیب بات، اور قرآن نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اللہ ہم سب کا ایمان اور یقین مضبوط فرمائے. بہت زبردست بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام حران شہر میں 25 سال رہے. کتنے سال؟ 25 سال. پھر بعد میں آپ یہاں سے بھی چلے گئے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کروں. 25 سال کے عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے آپ کے گھر کے لوگوں کو پورے حران شہر میں کسی نے دھکا بھی نہیں لگایا. وہ زبانی جمع خرچ کرتے، گالیاں دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار میں جاتے، آپ کے ساتھ رہنے والے بازار میں جاتے تو وہ ان کو تانے مارتے کہ او یہ آ گئے، او یہ تو بڑے نیک بنتے ہیں، او یہ تو ایسے، تانے مارتے، گالیاں نکالتے. لیکن کسی نے آپ کو ذرہ دھکا نہیں لگایا. یہ اس لیے کہ اصل میں حران کے لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یہ جس بستی سے آیا ہے نا، جب سے یہ وہاں سے آیا ہے وہ بستی کا تیا پانچا ہو گیا ہے. اور نمرود تو میں عرض کر چکا ہوں میرے عزیزوں کہ نمرود کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. یہ وہ آدمی تھا کہ جس کی ہر اس جگہ حکومت تھی جہاں انسان بستا تھا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں حران میں تقریباً 25 سال رہے. اور حران شہر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد جن سے آپ کو بے حد محبت تھی، اور جیسے یہ عجیب مماثلت علماء نے لکھی ہے کہ جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان حضرت ابو طالب کے سلسلے میں یہ تمنا تھی اور یہ چاہت تھی کہ چچا جان ایمان لے آئیں. آپ سب کو پتہ ہے، میں نے سیرت میں عرض بھی کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا نا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر فرمایا چچا جان آپ کچھ مت کیجئے، صرف میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں قیامت کے دن اٹھ کر آپ کی گواہی دوں گا کہ اے اللہ انہوں نے میرے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا اور آپ کو ایک مانا تھا. ایسے ہی حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے سامنے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ ایک بار ایمان لے کر آ جاؤ، میں آپ کی گواہی دوں گا. 205 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا اسی شہر میں انتقال ہو گیا اور وہ کفر کی حالت پر اس دنیا سے گیا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی وفات کے بعد بھی اس کے لیے استغفار اور توبہ کرتے رہے کہ اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما.
اور یہ ضابطہ ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ کافر کی مغفرت کی دعا کرنا حرام ہے. کافر جب تک زندہ ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ مر گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کا صریح حکم نازل ہونے تک اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کی، لیکن اللہ نے پھر آپ پر وہی بھیجی کہ اے ابراہیم، ایک بت پرست اور ایک اللہ کے دشمن کے لیے اتنی زیادہ کڑن کے ساتھ دعا کرنا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس دعا سے باز آ گئے. قرآن نے اس کو نقل کیا فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. لیکن حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا کہ اے اللہ، قیامت کے دن سارے نبی اور میری قوم، میری امت جب میدان محشر میں جمع ہوگی تو مجھے ان لوگوں کے سامنے میرے باپ کے معاملے میں رسوا مت کرنا. ہوتا ہے نا ایسا، کوئی آدمی اچھا اسٹیٹس رکھتا ہو، اس کا باپ کچھ غلط کام کر جائے تو وہ آدمی کیا سوچتا ہے، میرے اس عیب کو دبا دو کہ میرے باپ کی وجہ سے میری عزت داؤ پر لگ سکتی ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، قیامت کے دن جب تم میدان محشر میرے سامنے آؤ گے تو میں تمہارے باپ کی وجہ سے تم کو رسوا نہیں کروں گا. اور صحیح بخاری میں آتا ہے، اب 1-2 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں ورنہ یہ موضوع سے ہٹ کے ہے. صحیح بخاری میں حضرت سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کا باپ ابراہیم کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا الراہیم تو نے مجھے دنیا میں اتنا سمجھایا کہ سمجھانے کی حد کر دی، لیکن میں نہیں سمجھا، آج میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف دیکھیں گے کہ اے اللہ، یہ ایمان لانے کا کہہ رہا ہے، کوئی راستہ ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، وہ تو ہو چکا، یہ تو اب بدلے کا دن ہے، یہاں تو اب رزلٹ آ رہے ہیں، یہاں کون امتحان کے پرچے ہاتھ میں تھمائے گا؟ اللہ فرمائیں گے ان کو جہنم میں ڈال دو. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ مجھے میرے باپ کے معاملے میں محشر میں رسوا نہیں کریں گے. تو اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، میں تم کو تمہارے باپ کی شکل میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ تمہارے باپ کا چہرہ، اس کا بدن بدل دوں گا، اپنے قدموں کے نیچے دیکھو. حضرت ابراہیم دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ بجو جانتے ہیں آپ؟ ہمارے علاقے میں اس کو بجو کہتے ہیں، انگلش جانتے ہیں؟ بجو ایک جانور ہوتا ہے، وہ قبریں کھودتا ہے، جانتے ہیں؟ آپ کے راجستھانی کیا کہتے ہیں؟ بجو ہی کہتے ہیں. ہاں جی، بیجی شبا، ہاں جی، وہ قبریں کھودتا ہے. بیج کھوپڑا، یو پی والے بیج کھوپڑا بولتے ہیں، ہمارے یہاں بجو بولتے ہیں، راجستھانی کیا بولتے ہیں؟ وہ قبریں کھودتا ہے اور مردوں کا گوشت کھا لیتا ہے. جن علاقوں میں یہ بجو زیادہ پائے جاتے ہیں ان علاقوں میں باقاعدہ مردوں پر ایک کیمیکل لگایا جاتا ہے، کچھ بیج بھی ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ یہاں تک آ نہ جائے. وہ پوری ناش لے کر بھاگ جاتا ہے اور بڑا ظالم قسم کا جانور ہوتا ہے، وہ طاقتور بھی بہت ہوتا ہے. تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد، ان کی جو والد ہیں آزر، ان کو قیامت کے دن یہ شکل میں جہنم میں ڈالیں گے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. وقت تو ہو ہی گیا. وصلی اللہم وسلم علی نبینا و شفیعنا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.